हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह जी। ये तो हमारी सआदत है कि आपने जो है तो हम लोगों को अपने छोटे भाइयों को लोगों को मतलब एक शर्फ बख्शा और हमारी हाँ, हौसला अफजाई फरमाए। जी जी जी। शेख अब सदारत कबूल और कार्रवाई आगे बढ़ाएं। इजाजत तो सईद रहमान साहब लगता है कि फिर वो मैं हाँ, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। डिस्कनेक्ट हो गए हम लोगों के अच्छा पास। अच्छा साथ ठीक। में है नहीं वो। तो हाँ, सदर आ साहब गए, की आ गए। इजाजत से हाँ सईद भाई आप तिलावत कुरान करीम से आगाज फरमाएं। कलाम पाक शुरू करें। जी जी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके बाद जो है ये हमारी जो मजलिस है उमूमन सबको मालूम है कि किस मकसद से हम और आप इकट्ठा हुए हैं। उनमें सबसे अहम है कि सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि उसके फजल और करम से हम और आप इकट्ठा हो पाए हैं और एक दूसरे की बातें सुन पा रहे हैं और आपस में इंशाअल्लाह जो बेइत्तेफाक राय जो चीज़ पेश होगी इंशाअल्लाह कबूल किया जाएगा। बहरहाल हमारी जो यानी इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो कुछ हमारा कोशिश था ये था कि जो हमारे असातिज़ा हैं जामिया सलफ़िया बनारस के जो हाल में हैं फ़िलहाल जामिया सलफ़िया में या ये कि वो अब वहाँ से रिटायर हो चुके हैं या जिनकी वफ़ात हो गई है, अगर उनके घर वाले कुछ परेशान हाल हैं या कुछ मजबूरी है तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जाए जो सालाना कुछ रकम जमा करें और उससे फौरी इमदाद भी अगर किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, मसलन इलाज मुआवजा का मामला हो या ये कि कोई इमदाद हो। बहरहाल इससे परे हम लोग चाहते हैं कि साल में एक या दो उस्ताद को अपने बजट के हिसाब से तकरीबन और उनके खिदमात को इतराफ़ करते हुए साल में शील्ड या नाक़द जैसा भी सबकी राय हो ये चाहते हैं कि दिया जाए ताकि असातिज़ा भी अपनी हिम्मत दिखाएं और मेहनत से पढ़ाएं और इस तरीके से उनकी भी हिम्मत अफजाई हो। तो क्योंकि आज जो कुछ हम लोग हैं उन्हीं की करम फरमाई है, सबसे पहले अल्लाह का करम है, उसके बाद हमारे असातिज़ा का करम है जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ करके हमको तैयार किया और हम इस लायक हो गए हैं कि 2 सतर लिख सकें या बोल सकें। बहरहाल हम चाहते हैं कि बारी बारी हम सब और आप अपनी अपनी राय और मशवरे दें और अपनी इजहार ख्याल करें ताकि इंशाअल्लाह इस ग्रुप को अमली इक़दाम में जो है इस अमली कालम में ढाला जाए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि बिरादरम शमसुर रब साहब अपना इजहार ख्याल करें क्योंकि वो रास्ते में हैं तो हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाए। तो उनकी जो है जो राय हो वो हमारे सामने पेश करें। बिरादरम शमसुर रब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक बहुत अच्छे ही काज के लिए यहाँ जमा हैं
اور ہماری توجہ خاص طور پہ ہمارے بھائی تبارک حسین صاحب کی توجہ اس جانب گئی کہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان کا حق ہے ہم پر، اور ہماری طرف سے کچھ ہونا چاہیے. بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں ایک پہل ہونی چاہیے. اور ایک مرتبہ ایک پہل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اور لوگ بھی جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک سمجھ لیجیے شروعات ہوتی ہے کسی چیز کو منظم کرنے کی. تو بہت اچھی بات ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو اجر سے نوازے، اور ہم سب کی نیتوں میں اللہ رب العالمین خلوص ہے، اور جس کام کے لیے ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے اللہ رب العالمین اس کو تکمیل تک پہنچائے. اب جو نفس مسئلہ ہے، آمین، نفس مسئلہ ہے کہ اساتذہ کی مدد کرنی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں مدارس کے ان کی معاشی حالت اچھی نہیں رہتی ہے، تنخواہیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں. اور ہم نے کچھ سالوں میں دیکھا ہے، پچھلے کچھ سالوں میں کچھ اساتذہ جو یعنی بزرگ ادھیر عمری میں ہو جاتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو اس حساب سے ان کا جو ایک قسم کا جو معاشی بوجھ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک معاشی کفالت کی کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ عصری جو درسگاہوں میں اسی لیے سارا معاملہ ہوتا ہے، پینشن وانا کا معاملہ رہتا ہے. اسی طریقے سے ریٹائرمنٹ کے وقت ایک مشت بڑی رقم ملتی ہے، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ مطلب ایک جو پروڈکٹیو ایج ہوتی ہے آدمی جس میں کام کر پاتا ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس کے آگے کی عمر ہوتی ہے، تو اس میں آدمی محنت کر پاتا ہے. اس کے بعد کی عمر جو ہوتی ہے 60-70 کے بعد، تو وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وہ توانائی نہیں رہتی ہے جسم میں، لیکن پھر بھی ان کی جو معاشی ضروریات ہیں وہ برقرار رہتی ہیں، بلکہ بڑھ جاتی ہیں. میڈیکل خرچے بڑھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر ضروریات بڑھ جاتی ہے، اور کمائی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک انتظام ہے عصری درسگاہوں میں اس تعلق سے، لیکن مدارس میں، ہمارے مدارس اسلامیہ میں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، اپنی پوری جوانی کھپا دی مدارس کی خدمت میں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں یا ریٹائر کیے جاتے ہیں تو ایک لاچار اور بے بس انسان کی طرح وہ زندگی گزارتے ہیں. کچھ اساتذہ ہوتے ہیں الحمدللہ جن کے اولاد ہوتی ہے، لائق فائق ہوتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، لیکن وہ اس پہ مکمل طور پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا. اور ایک انتظام ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، خاص طور پر اس عمر میں جس عمر میں ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس عمر میں ہم کچھ کر سکیں. اور اس سے بھی آگے جو ایک جنرل لیول آف سیلری ہے ہمارے تمام اساتذہ کی، چاہے وہ جوان ہوں یا بوڑھے بردراز ہوں، وہ بھی اتنی مطلب ضرورت سے بھی کم ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے انہی سے تعلیم حاصل کی ہے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آمدنی اچھی خاصی ہے، اور اس لائق ہم آج اسی لیے بنے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم کو تعلیم دی، اور ہم نے بہت سستے میں تعلیم حاصل کی مدارس میں. مطلب سمجھ لیجیے کچھ بھی خرچ نہیں تھا، مدارس کا اپنا جیب خرچ تھا، اور اسی لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ تعلیم حاصل بھی کر پائے. ذاتی طور پہ میں جب دیکھتا ہوں اپنی ماضی کو تو یہی سمجھتا ہوں کہ شاید مدارس نہ ہوتے تو تعلیم اتنی نہیں میں حاصل کر پاتا، کر بھی پاتا تو اتنی نہیں، اور یہاں تک نہیں پہنچ پاتا. تو مکاتب ہیں، پھر مدارس کا جو جال ہے، اور اس میں جو غریب طلباء کو جس حساب سے ان کا سپورٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں پہنچے. ابھی الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اچھا خاصا کما رہے ہیں، لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، یا کچھ لوگ الحمدللہ کروڑوں میں بھی کما رہے ہیں. اور وہ اس وجہ سے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ مدارس سے صرف مدارس ہی میں پڑھ کے
انہوں نے عملی میدان میں جب قدم رکھا تو صرف مدارسی کی تعلیم کی بنیاد پہ اچھا خاصا وہ کما رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں میں گئے اس بنیاد پہ بھی کما رہے ہیں, لیکن ہے ایک حساب سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اب وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, کچھ کم کر سکتے ہیں, کچھ زیادہ کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ اسی لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ اس سپورٹ سسٹم کو ہم آرگنائز کریں. ایک جو جتنا بھی جس سے ہو سکے, جتنی بھی مدد کر سکے وہ مدد اکٹھا ہو, اور پھر اس کے بعد اس کے مد مقرر ہوں, متعین ہوں, اور پھر اس کے بعد اس کو ایک ٹارگیٹڈ وے میں ہم اس کو خرچ کریں, اور خاص طور پر جو زیادہ ضرورت مند ہو اس میں ایک اولیت ترجیحات متعین ہوں ضرورت مندوں کے حساب سے. اور اس میں خاص طور پر میری ایک گزارش ہے کہ خاص طور پر عمر دراز اساتذہ کے لیے کچھ زیادہ ہی توجہ ہو ان کی. باقی سب لوگ اس میں مستحق ہوتے ہیں مدد کے, اور اگر ہماری طرف سے ان کی تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہماری طرف سے تو یہ بڑی مدد ہوگی ہماری طرف سے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اور کھل کے ہم سب اپنی رائے رکھیں کہ سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ جذبہ ہے ہم سب میں مدد کرنے کی, لیکن اس کو ایک منظم انداز میں کیسے کیا جائے کہ بعد میں کوئی کنٹروورسی بھی نہ ہو, پیسے اکٹھا ہوں اور پھر اس کے بعد پیسے مستحقین تک پہنچ جائے, ایک شفافیت ہو. کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں اس تعلق سے تنازعات ہوتے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہو کہ ایک ایسا ڈھانچہ ہو کہ جس میں شفافیت ہو, اور ایک یہ ہے کہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو, تبھی یہ ایک دیر پا اور کامیاب اسکیم انشاءاللہ ثابت ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ ایک بار دیگرے ہم ڈاکٹر عبدالغنی کوفی صاحب سے بھی سنیں گے انشاءاللہ تعلق سے ان کے مشورے. آپ سب لوگ تبارک بھائی نے سب سے پہلے یہ بات رکھی ہے, تو مجھے امید ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی ڈھانچہ ہوگا. اسی طریقے سے نور بھائی بھی ہیں, اپنے سید الرحمان بھائی بھی ہیں, اس تعلق سے کافی کوشاں رہے ہیں, شبلی بھائی بھی ہیں, صدیق بھائی بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تبارک بھائی ابھی جو نکات آ رہے ہیں جو آئیں گے اس میٹنگ میں تو ان کو نوٹ کرتے جائیں, اور انشاءاللہ ہاں اس کو نوٹ کرتے جائیں. اور ڈھانچے پہ بات ہو تو اچھی ہے, کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور ہم سب لوگ تیار ہیں کہ مدد کریں گے, لیکن وہ ڈھانچہ کیسے ہو, کیسے مدد کی جائے, دیر پا ہو. تو اگر اس تعلق سے ہو کوئی بات تو وہ رکھی جائے انشاءاللہ آگے. میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی سننا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ برادرم پروفیسر شبلی صاحب اپنے جو ہے کچھ گزارشات اور آرا سے نوازیں. آواز کھول لیجئے, آواز بند ہے آپ کی. آواز نہیں کھلی ہے, آواز نہیں کھلی آپ کی. اب کھل گئی. جی کہہ رہا ہوں کہ تبارک بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں بات اپنی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ شروع کرتا ہوں, اور اس کے بعد شکریہ کے مستحق تبارک بھائی ہیں, اور پھر ہمارے جملہ احباب ہیں اور اساتذہ ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اساتذہ جو ہمارے جن کے ذریعے سے ہمارے تعمیر ہوئی ہے ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں ماشاءاللہ شمس الحق بھائی نے پیش کر دی ہے کہ اساتذہ کی ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے, اور کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. تو باتیں وہی ہیں, اس میں بس کہنا یہ ہے کہ اس کا جو ڈھانچہ ہونا چاہیے اور اس کے تعلق سے جو پلاننگ ہونی چاہیے وہ آج ہی بہت حد تک طے کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں, تاکہ کیونکہ مستقبل میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی بھی تنظیم
یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں مال کی فراوانی ہوتی ہے تو بہت ساری بد انتظامیہ ہوتی ہیں، بہت سارے اختلافات ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی سے ایسی کوشش ہو کہ مستقبل میں ایسی کبھی کسی چیز کی نوبت نہ آئے. اور الحمدللہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب مخلص ہیں، اور انشاءاللہ یہ پیش قدمی جب ہوگی تو ہمارے دوسرے ساتھی بھی اس سے جڑنے کی کوشش کریں گے. اور جذبہ سب کے اندر ہے، بس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. وہ پلیٹ فارم ابھی تک نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو جب اس کی خبر ملے گی تو ایک بہت اچھی کوشش ہوگی، اور ہمارے اساتذہ کی تکریم ہوگی اس کے ذریعے سے. اور اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں، کسی طرح کی کوئی مصیبت ہے، خاص طور سے وہ اساتذہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، مدارس میں تو ریٹائرڈ کا کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بزرگی کی حالت میں تعلیم دے رہے ہوں یا پھر وہاں سے ان کی تدریس مکمل ہو چکی ہو، تو یہ رقم کسی بھی شکل میں ان تک پہنچائی جائے، اور ہماری طرف سے ایک حقیر سا ہدیہ ان کی خدمت میں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو ہمیں دیا ہے اس کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے. بالکل. تو بہرحال آج کی اس مجلس میں اس کے ڈھانچے پر ہی گفتگو زیادہ ہو، کیونکہ اہمیت اور افادیت تو تقریباً الحمدللہ اس کی واضح ہے، اس میں کوئی دوسرے کسی شک کی بات نہیں ہے. تو کن کو دیا جائے، کب دیا جائے، کیسے دیا جائے، جو ترجیح جن اساتذہ کی ہوگی وہ کون لوگ ہوں گے، اور یہ رقم کہاں پر جمع ہوگی، اس کے ذمہ داران مین کون ہوں گے، ان تمام چیزوں پر گفتگو کی جائے تو انشاءاللہ یہ اور برابر ثابت ہوگی. بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ہم اپنے دیگر اخوان سے، دیگر ساتھیوں سے اس تعلق سے رائے و مشورہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ الحمدللہ. بات ایڈ کرنا چاہوں گا، میں اضافہ کرنا چاہوں گا صدر محترم کی اجازت کے ساتھ، کہ ہم لوگ رائے رکھ رہے ہیں. ابھی ہم لوگ اس ڈھانچے کے تعلق سے شاید کچھ زیادہ نکات نہیں رکھ سکے، ہمارے کچھ احباب رکھیں گے، تو اس کی روشنی میں ہم لوگ غور کریں گے اور اس کو سوچیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ بھی کچھ اس تعلق سے، خاص طور پر آرگنائزیشن کے تعلق سے کچھ سوچ کے کچھ نکات بتائیں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی اس میں کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا سفیشینٹ نکات آ گئے ہیں اسی میٹنگ میں. اگر آگے ہوں گے تو بات آگے بڑھائی جائے گی، اور اگر وقت کی غور و خوض کے لیے وقت کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ وقت مل جائے، پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. جی جی بہتر ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ سید الرحمان صاحب اپنے جو ہے مشورے سے نوازیں جو ان کے ذہن میں ہو. بہتر ہوتا کہ صدیق بھائی کو سن لیا جائے، نور عالم صاحب کو سن لیا جائے، یا اگر کہیں تو پھر میں ہی بولوں انشاءاللہ کچھ. ہاں بولیے، کیونکہ وقت ابھی 5 منٹ، آپ ہی شروع کر دیجیے. 5 منٹ ہے، اس کے بعد لائیو ختم ہوگا، پھر سے جڑنا پڑے گا. ہاں سعید الرحمان بھائی، جی میرے خیال سے آپ اور تبارک بھائی بہت بنیادی طور پہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہوگا، تو خاکہ ہو جو وہ ذرا ہم لوگ سننا چاہیں گے انشاءاللہ، خاص طور پہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. محترم حضرات، معاملہ اصل میں جو یہ شروع ہوا تھا وہ ایک تحریر سے شروع ہوا تھا، اور ہمارے تبارک بھائی نے اس پر ہمیں ابھارا، اور ہم دونوں نے مل کر جو ہے پھر اس کے بعد ادھر ادھر کانٹیکٹ کیے، اور خاص کر اس میں جو سب سے زیادہ کوشش رہی وہ تبارک بھائی کی رہی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جوڑا، اور ہم نے بھی کئی لوگوں کو جوڑا. اس میں اصل میں معاملہ یہ تھا کہ کس طرح اساتذہ کو جو فیضیاب کیا جائے اور کیسے دیا جائے.
تو اس کے تعلق سے جب میں تحریریں اور ساری چیزیں مطلب میں ڈالنا شروع کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں مطلب کھل کر سامنے آئیں. ان میں سے ایک خاص چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایک جامعہ سلفیہ کے پرانے ابنائے قدیم میں ایک جو ہے طالب علم تھے جو ریاض کے اندر وہ جامعۃ الملک سعود کے اندر جو ہے کام کرتے ہیں. وہ ہمارے پرانے یعنی ہم سے غالباً زیادہ سینئر تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ٹیم ہے, ہمارا ایک گروپ ہے جو الحمدللہ 3-4 اساتذہ کو ہم فیضیاب کر چکے ہیں چپکے, لیکن کوئی نہیں جانتا ہے. تو ہم نے اور تبارک بھائی نے مشورہ کیا تھا کہ یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں کسی بھی استاد کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ بہت زیادہ گپتنی اس کو رکھیں گے, مطلب بہت پوشیدہ رکھیں گے اس کو, اور کسی طرح سے بھی چاہے وہ جامعہ سلفیہ کی طرف سے یا مطلب عوام کی طرف سے کہیں سے بھی ان اساتذہ کے خلاف کہیں بھی کوئی بات نہ ہو سکے جن کو ہم فیضیاب کریں گے انشاءاللہ اپنے جو بھی چھوٹی موٹی کوشش ہوگی انشاءاللہ. یہ چیز ہے. تو آج میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ لوگ میٹنگ کیجئے گا تو ہمیں ضرور مطلب بتائیے گا. تو الحمدللہ میں ابھی جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے کہا کہ آپ ان اساتذہ کرام کا نام بتانے کے لیے کہا تھا آپ نے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہی اساتذہ کرام کو ہم پھر جو ہے مطلب سلیکٹ کر لیں اور وہ فیضیاب پہلے ہو چکے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہی. تو بہتر یہ ہوتا کہ اور لوگ فیضیاب ہوں, لہذا ہم نام بتا دیں گے جب آپ لوگوں کی میٹنگ ہوگی. تو الحمدللہ عشاء کے بعد میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور میں کہا کہ بھائی صاحب مجھے بتا دیجیے وہ کون سے اساتذہ ہیں جن کو آپ نے فیضیاب کیا, الحمدللہ جو بھی رقم آپ نے دیا ہے. تو انہوں نے مجھے میسج کیا آج اور کہا کہ بھائی میں ہمارے گروپ والوں نے یہ طے کیا ہے کہ نام ظاہر نہ کیا جائے. تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے, کھل کر سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں, خاص کر عوامی طور پہ جو ہمارے دیگر ممبران ہیں اور ہم لوگ الحمدللہ جو احباب اس وقت جڑے ہوئے ہیں, یہ سارے لوگ اس بات پر عہد کریں کہ انشاءاللہ یہ بات آؤٹ سائڈ کسی سے نہ کہی جائے تو بہتر ہوگا. ایک چیز ہو گئی. دوسری انشاءاللہ دوسری چیز یہ ہے کہ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ انڈیا کی حالت چونکہ تھوڑا سا مطلب بہتر نہیں ہے, اس لیے وہ رقم جو آئے گی, کیونکہ یہ رقم کئی جگہوں سے آئے گی, یعنی جیسے الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب عبدالغنی صاحب موجود یہاں پہ ہیں, تو کوئی سعودی میں ہے, کوئی نیپال میں ہے, کوئی قطر میں ہے, کوئی کویت میں ہے, کوئی اور کہیں بھی ہے. تو اتنی جگہوں سے اگر کسی ایک اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے تو یہ مطلب ایک طرح سے لوگوں کی نگاہیں جو ہے اس اکاؤنٹ پر جائے گی اور بہتر نہیں ہوگا اس شخص کے لیے جو اکاؤنٹ جس کے اندر آ رہا ہے. تو اس کے لیے کون سی ایسی صورت اپنائی جائے جو مطلب یہ کہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس کو کوئی پریشانی نہ آئے. یہ دو چیزیں ہوں گی. تیسری چیز ہے, اس پر بھی دونوں چیزوں پر غور کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی استاد کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہ بھیج کر بلکہ ہم کسی نائب کو اپنی طرف سے بھیج کر ان اساتذہ کے گھر تک یا ان اساتذہ کے پاس بھیج کر ہم ان کو فیضیاب کریں, اور ان کو اگر اسناد وغیرہ دینا ہو جیسے کہ تبارک بھائی بتا رہے تھے تو وہ بھی دے سکیں, اور ان کے سامنے مطلب ایک پوشیدہ طور پر اچھی طرح سے ان کی اجازت لے کر ایک فوٹو بھی کھینچیں اور وہ اپنے گروپ کے اندر شیئر کریں اور ان کو ایک تاکید کریں کہ بھئی یہ فوٹو کہیں بھی نہیں جانا چاہیے, جس سے معلوم ہوگا کہ بھئی واقعی ہم جو کام کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس جو صدر بنائے جائیں گے, جو خزانچے بنائے جائیں گے, یا جو مطلب کارندے قسم کے جو بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی بھی کام ہوگا, تو ان پر کسی طرح کا شک نہ آ پائے. کیونکہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے, تنظیمات جو بھی ہوتی ہیں, تنظیموں کا حال اس وقت بگڑ جاتا ہے جب پیسے کا معاملہ آتا ہے. تو اس میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت امانت اور صداقت کے ساتھ یہ جو بہتر کام ہم لوگوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے, ہم سب کو اس کو لے کر چلنا پڑے گا اور امانت اور صداقت کے ساتھ. لہذا یہ 3 چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں فی الحال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس میں سے تو نمبر 1 بھائی ہم کو معلوم نہیں ہو سکے کن اساتذہ کو انہوں نے فیضیاب کیا. لہذا پہلی چیز یہ ہے
کہ ہم اپنے ثوابدیش سے جس کو بھی سلیکٹ کریں اچھی طرح سے، مستحق ہیں وہ، ان کو ہم سلیکٹ کر لیں اپنی رائے سے، ہم لوگ. پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ بھئی کسی ایک ایسے اکاؤنٹ میں جس پر کوئی آپتی اور کوئی مطلب یہ کہ کسی طرح سے کسی کی نظر اس طرح نہ پڑ سکے، ایسے آدمی کے اکاؤنٹ میں ہم بھیج سکیں. اور تیسرا یہ کہ ہم جب بھیجیں پیسہ تو ہم کسی 2 آدمی کو ضرور اس استاد کے پاس تک بھیجیں تاکہ وہ ہماری رقم وہاں تک لے جائیں اور ہماری نمائندگی ظاہر کریں، اور جیسے جیسے یہاں پر فیصلہ ہوگا، کنفرم ہوگا، وہ ساری چیزیں وہ کریں. اور اس کے بعد جو فوٹو ہوگا یا جو بھی مطلب دستاویز جو ہوں گے پہنچانے کے، جو تصدیقات ہوں گے، جو دلائل ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے شیئر کرے، ان لوگوں کے سامنے جو ممبر ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اور اس میں چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پوشیدہ راز ہونا چاہیے، تاکہ چونکہ ہمارے اساتذہ سے کہ الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب، دونوں ڈاکٹر مطلب ڈاکٹر سگلی صاحب اور ڈاکٹر شمس الرب صاحب نے بتایا کہ کس طرح جو ہے ہمارے اساتذہ نے ہماری سینچائی کی ہے، علمی سینچائی کی ہے، اور آج ہم تناور درخت ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اپنی اپنی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں درس و تدریس میں. تو جس طرح انہوں نے عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارا ہے آخر تک، تو ان کی عزت نفس کسی طرح مجروح نہ ہو، تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب، ٹائم تو ختم ہونے کو ہوگا. 1.5 منٹ اور کوئی بتایا بات بچا ہوا ہے. نہیں، کوئی بات 1.5 نہیں. منٹ کے بعد یہ کٹ جائے گا، لیکن پھر اسی لنک سے دوبارہ 2-4 سیکنڈ کے بعد آپ جوائن ہو سکتے ہیں. اچھا، تب تک جو ہے جی جب تک جو باتیں ہوئی ہیں اس پر کوئی مسئلہ اگر کسی کا ہو. نوران صاحب. تبارک بھائی آپ لکھتے رہیں تھوڑا لکھتے رہیں. ہاں لکھ رہا ہوں. شیخ نور اور شیخ نور صاحب. صدیق بھائی. جی صدیق بھائی، ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ابھی تو ختم ہونے والا ہے، میرے خیال سے اگلے ہی اس میں یہ کر کے ہی پھر بات کو آگے بڑھا جائے. 1 منٹ اور رہ گیا ہے، انشاءاللہ نئی گفتگو اگلے سیشن میں شروع کرتے ہیں. جی. اور یہ سید الرحمان بھائی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ قابل مطلب اہم ہیں، مطلب اہم باتیں ہیں اور قابل توجہ ہیں. ان نکات پر ہم کو غور کرنا چاہیے، اور جو آلیات ہیں یہ ہمارا مطلب کیا سسٹم ہوگا اس پر کچھ غور کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال سے. اور جہاں تک ہو سکے ہم باتوں کو طے کر لیں، اس لیے کہ لوگ انسان مصروف ہوتا ہے، تو کبھی اس لیے کہ بہت دنوں سے ہماری یہ بات چیت چل رہی ہے اور ابھی تک مطلب کوئی چیز نتیجہ خیز نہیں ہو سکی. اور چیز ہے مطلب بہت بڑی چیز نہیں ہے، اگر آدمی کام کرے، کیونکہ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے اور بہت ایزیلی ہو سکتا ہے اور اب تک ہو بھی چکا ہوتا. تو یہ خیر خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ مطلب ہمیں اور بھی رفقائے کار ملے، خصوصاً شیخ عبدالغنی صاحب ملے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ کام بہتر طریقے سے آئندہ چلے گا انشاءاللہ. اب یہ ختم ہو رہا جی ہے. ضروری ہے کہ ایک اس کی جو ہے ہیکل تنظیمی تیار کر لی جائے تاکہ جو ہے اس حساب سے